औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हम शर्म व हया को जानने की इंशाल्लाह आज पूरी कोशिश करेंगे और अल्लाह से बहुत दुआओं के साथ हम इस मौजू को सुनेंगे कि अल्लाह ताला ये कुव्वत मेरे अंदर पैदा फरमा दे। अल्लाह ये सिक्योरिटी गार्ड, हाई अलर्ट किस्म का सिक्योरिटी गार्ड, बहुत एक्टिव किस्म का सिक्योरिटी गार्ड अल्लाह तो मेरे अंदर बिठा दे, तो मुझे तौफीक अता फरमा दे कि जो मुझे नेकियों की तरफ लेकर जाए और जिसकी वजह से बुराई की तरफ देखना, सोचना, सुनना मुझे बहुत ज्यादा बुरा महसूस हो, मुझे बहुत शदीद किस्म की तंगी महसूस हो अपने अंदर। आप देखें कि हम सुनते आए हैं बचपन से कि हया जो है ना वो औरत का जेवर है। सुनी है ना आपने ये बात? याद रखिए कि हया मर्द और औरत दोनों का जेवर है। हया इस्लाम का एक जगमगाता हुआ हीरा है, इंसानियत की मिराज है। अगर हया नहीं है ना तो फिर कुछ भी नहीं है। अब हया बड़ी ही अहम चीज है, अहम मौजू है ये। कैसे है वो इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ कुरान और सुन्नत की रोशनी में बताती चली जाऊंगी, तो हम हैरान होंगे कि वाकई कभी हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसको लिया ही नहीं, हमने कभी इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सोचा ही नहीं। हम तो हया को बस ऐसे ही देखते रहे कि भाई ये तो औरत का जेवर है, उसको इख्तियार करने की चीज है और बस इसको शर्मो हया के इस तरह के फिलहाल महदूद मायनों में हमने लिखा, हालांकि सिर्फ महदूद नहीं है। हम देखते हैं कि हया जो है ना अल्लाह की सिफात में से एक बहुत ही आला सिफत, अल्लाह की पसंदीदा सिफत है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि ये सिफत मेरे बंदों में भी पैदा हो। अल्लाह की बेशुमार सिफात हैं, बहुत अच्छी अच्छी सिफात हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमें यही गाइडलाइन दी कि बंदो ये सिफात अपने अंदर पैदा कर लो, उसमें ये हया भी है। अब आप देखें, जैसे मैंने आपसे कहा कि क्यों हम हया अपने अंदर पैदा करें, क्यों हम इस मौजू को देख रहे हैं, क्यों हम इस मौजू को लेकर अपनी जिंदगी में आएंगे, इसलिए आएंगे कि ये मेरे रब की पसंदीदा सिफत है। सबसे बड़ी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा परवरदिगार हयादार और सखी है। परवरदिगार की शान क्या है? वो खुद कौन है? हयादार और सखी है। उसको शर्म आती है कि बंदा जब उसके आगे हाथ फैलाए और वो उस बंदे के हाथ को खाली फेरे, खाली झोली भेज देना, उसकी ये सिफत है कि वो खाली नहीं भेजता। हया उसके लिए भी माने होती है कि वो उसको वापस कर दे, वापस करना उसकी शान नहीं है, वो दे कर ही भेजता है। ठीक है, फिर आप देखें कि हया हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितनी आसमानी किताब की उम्मतें आई, सारी उम्मतों के अंदर हया का बहुत जबरदस्त हमें लेसन मिलता है। और ये मिलता है कि हया जो है ना वो पिछले सहीफों में है कि ये सुकून देती है, ये वकार अता फरमाती है। फिर हम देखते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो हमें आपकी एक महबूब सुन्नत पता चलती है, वो क्या है कि आप कुंवारी पर्दा नशीन लड़की से भी ज्यादा हयादार थे। और सहाबा फरमाते हैं कि जब आपको कोई बात हमारी नागवार गुजरती तो हम आपके चेहरे के रंग तब्दील होने से बस उसको पहचानते, जुबान से नहीं बोलते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते नहीं थे, खामोश हो जाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक आप देखिए कि आप कुंवारी बाहया लड़की से ज्यादा हयादार हैं। भाई आप देखें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये बयान हो रही है, तो अब हम लोगों को तो आगे बढ़कर इस चीज को जानना है ना, इसको लेने की कोशिश करनी है। फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हया ईमान में से है। फिर एक और जगह आपने फरमाया कि हया ईमान का हिस्सा है, हिस्सा है, गोया एक है तो दूसरा है, एक नहीं है तो दूसरा भी नहीं है। अगर हया है तो ईमान भी है, और अगर हया नहीं है तो फिर ईमान भी नहीं है। ये बात हमें यहाँ पे सिखाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। एक जाती है ना, एक उठता है तो ईमान भी चला जाता है। गोया अल्लाह से ताल्लुक खत्म, गोया अल्लाह का कुर्ब खत्म, गोया अल्लाह की रहमत से महरूम दूर हो जाएंगे हम। तो फिर हमें क्या जानना है? हया के बारे में जानना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हया ईमान का जुज है और ईमान का बदला जन्नत है। जन्नत में जाना है
تو حیا اختیار کرنی ہوگی. جہاں اور بہت سارے ہمیں کام کرنے ہیں, وہاں پہ اس امپورٹنٹ بات کو بھی لینا ہے, ہمیں جنت میں جانا. آپ بتائیں, ہم سب نے جنت میں جانا ہے نا؟ جانا چاہتے ہیں. الحمدللہ یہاں آپ کی حاضری, اور جہاں جہاں بھی آپ گھروں میں بیٹھتے ہیں, کہیں پہ بھی جاتے ہیں, اللہ کی بات سنتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چند باتوں کو جاننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, سب کی یہی خواہش ہوتی ہے. الحمدللہ, اللہ کا شکر احسان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس رستے کا اکٹھے ہو کر ساتھی بنائے, ہم چلیں, یہ مسافرت اختیار کریں. تو ہمیں چاہیے جنت, اور جنت پانے کے لیے ہمیں اللہ کی یہ پیاری پیاری, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں سیکھنی بھی ہیں. اور جب ہم, آپ کو میں بتاؤں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی, جب ہم اس طرح کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں نا, ہمارے اندر آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ نا وہ ایک برکت ڈالنا شروع کر دیتے ہیں, توفیق ڈالنا شروع کر دیتے ہیں, ہمارا دل کرنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا, گھر بیٹھ کے نہیں کر رہا ہوتا, گھر میں بھی ہم کوشش کرتے ہیں, لیکن یہ محفلوں کی ایک خاص برکت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. تو یہاں بیٹھ کر آ کر نا اپنی دنیا بھی مانگا کریں, لیکن اللہ کا ساتھ بھی مانگا کریں, اللہ سے جنت بھی مانگنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اسی حدیث کا اگلا ٹکڑا ہے, جیسے میں نے بتایا نا کہ حیا ایمان کا جز ہے, اور ایمان جو ہے وہ جنت میں لے کے جاتا ہے. پھر آپ نے فرمایا اس کے اپوزٹ, یعنی حیا کے اپوزٹ کیا ہے؟ فحش گوئی. فحش گوئی میری بد اخلاقی ہے, اور بد اخلاقی جہنم میں لے کے جاتی ہے. یعنی اگر حیا نہیں ہے تو لازمی طور پر پھر ہم بد اخلاقی کے, فحش گوئی کے سائڈ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, اور وہ پھر ہمیں کہاں لے کر جائے گی؟ اللہ نہ کرے, استغفر اللہ. اللہ ہمیں بھی بچائے, اللہ ہماری اولادوں, ہماری نسلوں, ہمارے پیاروں کو بچائے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے, وہ بہت ہی زیادہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ سٹارز کی طرح, لیکن حضرت عثمان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عثمان سے حیا نہ کروں, اس کی حیا سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اتنے وہ حیادار تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ لیٹے ہوئے تھے, حضرت عثمان تشریف لائے, آپ کی جو ٹانگ مبارک ہے نا, آپ کے پہلے ایک صحابی آئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ لیٹے رہے, آپ کی ٹانگ کا وہ جو حصہ ہے نا, وہ اس پہ سے کپڑا ہٹا ہوا تھا, سطر میں نہیں تھا اس لیے کپڑا ہٹا ہوا تھا. لیکن جب وہ تشریف لائے تو جو حصہ سطر میں بھی آتا ہے نا, آپ نے اس کو بھی ڈھانک لیا. تو آپ کے گھر سے جو ازواج مطہرات ہیں انہوں نے سوال کیا کہ یہ کیا؟ جب ایک آئے آپ نے نہیں ڈھانکا, دوسرے آئے آپ نے نہیں ڈھانکا, تو آپ نے کہا عثمان آئے, عثمان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ آپ کے پیارے ساتھی بھی ان چیزوں کو کتنا اچھے طریقے سے سمجھ گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا سے بھلائی حاصل ہوتی ہے, بس لے تو آئے ہم اس کو اپنے اندر. آپ دیکھیں کہ کیسی قوت ہے, یہ کیسی انرجی ہے, کیسا سٹیمنا ہے, کیسی ہماری گاڑی کی بریک ہے کہ جو ہمیں لے چلے گی بڑے زبردست طریقے سے زندگی کے سفر پر, صراط مستقیم پر. اور اگر ہم نے اس بریک کو خراب کر لیا تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بغیر بریک کی گاڑی کیسے ٹکراتی پھرتی ہے, کیسے ایکسیڈنٹ کرتی پھرتی ہے. تو ہمیں اس سے بچانا ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت پیاری بات فرمائی. آپ نے فرمایا کہ جس کا حیا کم ہوا اس کا خوف خدا کم ہوا, اور جس کا خوف خدا کم ہوا اس کا دل مر گیا. یہ کوئی عام چیز نہیں ہے, یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ ہم چاہیں تو ہم اس سے لیں, چاہے ہم اس سے نہ لیں, ہم اسے اگنور کریں. اگنور کریں گے کسی کا نقصان نہیں ہے, ہمارا اپنا نقصان ہے. آپ نے کیا کہا عمر نے کہ حیا کم, خوف خدا کم, خوف خدا کم, دل مردہ. تو جس دل کا دل مر گیا, آپ اس کو بے شک زندوں میں ہم خود کو شمار کریں, اللہ نہ کرے, لیکن آسمان والوں کے نزدیک وہ مردے ہی ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ ایک حیا کے حوالے سے ہم جو حیا ہے نا, ہم اس کو اس اعتبار سے اب آگے چلا رہے ہیں اپنے موضوع کو کہ ہم حیا کی امپلیمنٹیشن کہاں کریں گے. مثلا کون کون سی چیزیں ہیں کہ ہم دیکھیں گے اچھا یہاں پہ بھی حیا, یہاں پہ بھی حیا, یہاں پہ بھی حیا. مثلا اس کی جو کیٹیگریز ہیں اس میں ہم سب سے ٹاپ پہ رکھتے ہیں, جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ اللہ سے حیا, ٹھیک ہے, یعنی اللہ سے حیا سب سے اعلیٰ درجہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے حیا کرو جیسے کہ حیا کرنے کا حق ہے. تو صحابہ اکرام نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تو اللہ سے حیا کرتے ہیں اور ہم اس کے اوپر اللہ کا بہت شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حیا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, حیا کا یہ حق نہیں جو تم نے سمجھا ہے, بلکہ حیا تو یہ ہے کہ جو تمہارے سر میں ہے اور اس کے جو کچھ اس کے اندر ہے اس کی حفاظت کرو, اور جو تمہارے پیٹ میں ہے اور جو اس کے اندر ہے اس کی حفاظت کرو, اور موت کے بعد گلنے سڑنے کو یاد رکھو, اور
کیا کرو کہ جس نے یہ کیا اسی نے اصل میں اللہ سے حیا کی جیسے کہ حیا کرنے کا حق ہے. اب اس کو ہم حدیث کو ہی تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ جو کچھ سر میں ہے اور سر کے اندر ہے اس کی حفاظت کرو. اب یہاں سے میرے اور آپ کے سیکھنے کا عمل زیادہ بہتری سے شروع ہونا چاہیے کہ سب سے بڑھ کر شرک نہیں کرنا. سر میں کیا ہے؟ سوچ، خیالات، عقیدہ ہے ہمارا، کفر ہے، بدعات ہیں. ان چیزوں کو جاننا سیکھنا کہ کہاں کہاں ہم غلط ہو جاتے ہیں، ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں، شیطان کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر ہمیں اپنی نیتوں کو درست رکھنا ہے. پھر ہمیں حسد نہیں کرنا، پھر ہمیں نفرت نہیں رکھنی، پھر ہمیں غلط چیزوں کو دماغ کے اندر جگہ نہیں دینی. نہ ہم نے غلط دیکھنا ہے، نہ ہم نے غلط سوچنا ہے، نہ ہم نے غلط کرنا. سب کچھ کا منبع کیا ہے؟ مرکز ہے، دماغ ہوتا ہے نا. پہلے ہم پلان کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم کچھ کام کرنے کے لیے آگے چلتے ہیں. تو کیا ہے؟ سر اور سر کے اندر کی چیزوں کی حفاظت یہ حیا ہے. پھر پیٹ اور پیٹ کے اندر کی جو چیزیں ہیں اس کی حفاظت کیا ہے؟ کہ رزق حلال کا اہتمام کرنا ہے، حرام کی طرف نہیں جانا. پھر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، یعنی شرمگاہ بھی پیٹ اور اس سے ریلیٹڈ چیزوں کے اندر آ جاتی ہے. شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. اور پھر موت اور موت کے بعد کی چیزوں کو یاد رکھنا ہے. اور پھر یہی حق، یہی حیا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سے تقاضا فرمایا ہے. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت فرمائی. آپ نے فرمایا کہ سلام کو عام کرو، یعنی السلام علیکم کہنا. ہمیں تو شرم آتی ہے نا، ہم نے تو ہائے بائے وائے کرنا شروع کر دیا. السلام علیکم پراپر. پھر اگر اللہ تعالیٰ اور توفیق دے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کلمہ ہمارا شعار ہونا چاہیے. اس موضوع کو بھی انشاءاللہ کبھی ہم دیکھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کو عام کرو اور کھانا کھلاؤ، یعنی غریبوں کو کھانا کھلاؤ. اور اللہ سے حیا کرو جیسے تم اپنے گھر کے کسی فرد سے حیا کرتے ہو. گھر والوں سے جیسے حیا ہوتی ہے، کسی بندے سے حیا ہوتی ہے، اللہ سے بھی حیا کرو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب گناہ کرو تو اس کے بعد نیکی کرو اور جتنا ہو سکے اپنے اخلاق کو اچھا کرو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ریکمنڈیشن ہے. ظاہری بات ہے کہ یہ ہم سب کے لیے ریکمنڈیشن ہے. پھر ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک ہو سکے کوئی تیرا سطر ہرگز نہ دیکھے. یہ سطر آپ کو معلوم ہے مرد کے لیے تھوڑا اور ہے، عورت کے لیے تھوڑا اور ہے. یہ سیکھنے والی چیزیں. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم میں سے کوئی اکیلا ہو تو پھر بھی یعنی ہمارا کوئی سطر جو ہے کوئی اور نہ دیکھے، یعنی ہم اکیلے بھی سطر اپنے جسم کو برہنا یا ہم ننگا نہیں کر سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی نسبت اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کی جائے. یعنی اکیلے میں بھی بلا ضرورت، ایک تو ہوتی نا ہم نے نہانا ہے، ہم نے کپڑے چینج کرنے ہیں تو انڈرسٹوڈ ہے کہ ہم نے کپڑے چینج کرنے ہیں تو ہم اپنے آپ کو کریں گے. اس میں بھی یہاں تک ہمارے اسکالرز کہتے ہیں کہ بھی وہ بھی 1 by 1 کریں، یعنی مکمل ایک دم ننگا نہ ہو جائیں کپڑے چینج کرتے ہوئے. پہلے شرٹ چینج کر لی یا پہلے شلوار چینج کر لی. اب نہا رہے ہیں وہ تو ہماری مجبوری ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کیا کہا کہ لوگوں سے تو ہمیں حیا کرنی ہے، اپنا سطر نہیں کھولنا. اکیلے میں بھی نہیں رہنا. کیوں نہیں رہنا؟ کہ اللہ کا حق زیادہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے حیا کریں. پھر ایک دفعہ آپ نے کسی کو دیکھا کہ وہ بغیر کپڑا باندھے ہوئے کھلی جگہ پہ کپڑوں کے بغیر بندہ جو ہے نا وہ نہا رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد پہنچے، آپ منبر پر تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نہایت حیا والا اور پردہ پوش ہے. حیا اور پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی محبوب ایک چیز ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں، مومنین کے اندر خاص طور پر یہ چیز پیدا ہو. آپ نے فرمایا سو تم میں سے جو کوئی غسل کرنے لگے تو اسے چاہیے کہ وہ پردہ کر لے. ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں شادی بیاہ خوشی غمی کے موقع پہ جب کافی فیملی ممبر وغیرہ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو جگہ کم ہوئی ہوتی ہے تو خواتین کو میں نے عموماً دیکھا ہے کہ وہ اس بات کی کوئی احتیاط نہیں کرتی. اکٹھے ہی ایک جگہ پہ 3-4 بیگ کھڑی ہوئی ہیں، دروازے بند ہیں، کنڈیاں لگی ہیں. جی کیا ہے آپس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ ہماری خواتین سے کیا شرم ہو گیا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک جیسے تو ہوتے ہیں ہم سارے. تو کپڑے ہم نے چینج کر لیے تو اس سے تو کوئی فرق نہیں. یہ آپ عام دیکھیں گے مختلف مواقعوں کے اوپر. تو آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے تو ہمیں بتا دی چیزیں. یہاں تک ہمیں اپنے بچوں کی ٹریننگ کے اندر لے کر آنا ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں تھوڑے گروئنگ ایج پہ ہوتے ہیں، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم جب ان کو
پیمپر چینج کروا رہے ہیں, ان کو نہلا دلا رہے ہیں, تو باقی اس کے دوسرے جو بہن بھائی ہیں ان کو بھی عادت ڈالنے کی بیٹے آپ تھوڑا سا ادھر بیٹھ جائیں, ہم تھوڑا سا اس کو بچے کو صاف کر لیں نا, بیٹے کو صاف کر لیں. پیار محبت سے بچوں کی ٹریننگ کرنی, کیونکہ اگر حیا ہم بچوں کے اندر شروع سے نہیں ڈالیں گے تو یہ بڑا مشکل ہوتا چلا جائے گا. بڑے ہو کر وہ جو چیز ہے نا ایک نیگیٹو چیز وہ آنا شروع ہو جائے گی, پھر مشکل ہوگا. پھر ماں کے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ماں کو ہی پکڑنا ہے کہ بھئی تم نے اپنے بچے کی صحیح تربیت کیوں نہیں کی, اس حوالے سے اس کے اندر حیا کیوں نہیں پیدا ہوئی. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری صحابی کے پاس سے گزر رہے تھے. جیسے ایک بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے بات کر رہا ہوتا ہے, تو وہ جو تھے نا اپنے دوسرے بھائی کو نا ایک طرح سے جھڑک رہے تھے, ڈانٹ رہے تھے, اور کہہ رہے تھے کہ یہ کیا تم اتنی زیادہ حیا کرتے ہو, یعنی حیا کے اوپر اس کو لیکچر دے رہے تھے کہ بھئی بس کرو, حیا چھوڑو, ابھی تم ہر وقت حیا کے اندر ہی لگے رہتے ہو, اتنے تم شرمیلے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرتے گزرتے ان کی یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ رک گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرمیلے کو کچھ نہیں کہا, بلکہ اس کو آپ نے روکا کہ جو شرم کرنے کو چھوڑ کہہ رہا تھا نا کہ شرم چھوڑ دو, کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ جو کر رہا ہے یہ ٹھیک کر رہا ہے, اس کو چھوڑ دو, کیونکہ حیا ایمان سے ہے. اگر کوئی شرما رہا ہے اور وہ تھوڑا سا اس کے اندر جھجک ہے, جیسے بزرگ کہہ دیتے ہیں نا کہ بھئی تم تو شرماتے ہی رہتے ہو, اگر تم شرماتے ہی رہو گے تو پھر تم تو کوئی بات ہی نہیں کر سکو گے, محفل میں بول ہی نہیں سکو گے, یہ وہ والی شائنس نہیں ہے. یعنی ایسی شائنس کہ جو انسان انتہا درجے کا بولڈ ہو جائے اور وہ جو منہ میں آ رہا ہے اٹھ پٹانگ وہ بول رہا ہے, وہ سب کو سنا رہا ہے, یہ چیزیں حیا کے منافی ہیں. ان چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, لہٰذا آپ نے کہا کہ اس معاملے میں ملامت کی ضرورت نہیں ہے. پھر کچھ اسکالرز ہیں, انہوں نے ایک بہت پیاری, جنید بغدادی صاحب ہیں, انہوں نے بہت پیاری حیا کی ایک ڈیفینیشن بیان کی, ہم اس کو جانیں گے. حیا ہم پڑھ رہے ہیں اللہ سے حیا, ٹھیک ہے نا, ہم اس کے انڈر جا رہے ہیں, ہم اس سے باہر نہیں نکل رہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ حیا یہ ہے کہ بندہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو دیکھے, کتنی نعمتیں ملی ہیں, ہر نعمت پہ وہ نظر رکھے, اور پھر اپنی کوتاہیوں پر نظر ڈالے اور شرمندہ ہو. یہ ہے حیا. دیکھیں اللہ کی نعمتیں, سوچ لینا ایک منٹ کے لیے, لسٹ لگ جائے گی ہمارے پاس اللہ کی نعمتوں کی. نعمتوں کو دیکھو اور پھر اپنی کوتاہیوں پہ نظر ڈالے, اپنی غفلتیں نظر آئیں, اللہ کی اطاعت میں اس کو کمی نظر آئے, اس کو نظر آئے تو عطا ہی عطا, میں خطا ہی خطا, یہ نظر آنا شروع ہو. یہ کیفیت پیدا ہونا ہمارے اندر ضروری ہے اللہ کے معاملے میں, کہ اللہ تو نے تو مجھے بہت نوازا ہے, اور میں کتنی گناہگار بندی ہوں, کیسی بندی ہوں کہ میں تیرے معاملات میں, تیرے حکموں کے اندر تیزی نہیں دکھا رہی, سرگرمی نہیں دکھا رہی, آگے نہیں بڑھ رہی, جان نہیں رہی, سیکھ نہیں رہی, عمل نہیں کر رہی. تو لہٰذا انسان یہ سوچے کہ اب یہ میں آپ کو مزید, ان کی بات ختم ہو گئی, اب میں آپ کو مزید آگے بتا رہی ہوں کہ یہ چیز مجھے لے کر آنی ہے کہ ہر وقت میں سوچوں 24 گھنٹے اپنے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں اس کی نظر میں ہوں. پھر کیا ہے کہ اپنا اگر گناہ ہو گیا, غلطی ہو گئی, فوراً اپنی غلطی کی معافی مانگی جائے, پردے نہیں ڈالنے, دوسروں کو ملامت نہیں کرنی, چھپانا نہیں ہے, اللہ کے سامنے اعتراف کر لیں, ہاں اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, میں تو ہوں ہی گناہ گار, میں تو ہوں ہی خطا کا پتلا, میں نے کب کہا کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوتی. دیکھیں بہت زیادہ دینی لوگوں میں یہ جو بات ہے نا بہت شدت کے ساتھ ہوتی ہے کہ اپنی غلطی نہیں مانتے کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے. غلطی کو تسلیم کرنا, غلطی کا اعتراف کرنا, غلطی پہ شرمندہ ہونا, بندوں کے ساتھ ہوئی بندوں کو کمپنسیٹ کرنا, معافی مانگنا, اللہ کے معاملے میں ہوئی تو اللہ کے حوالے سے دیکھنا, یہ بہت ہمارے لیے ضروری ہے, لازم ہے. اور اتنا عاجزی کہ ہمیں لوگوں سے زیادہ اللہ سے ڈر لگے کہ اللہ نہ ناراض ہو جائے, اللہ نہ کہیں مجھ سے روٹھ جائیں, اللہ نہ کہیں مجھے اپنی رحمت سے دور کر دیں. اور پھر یہ نہیں ہونا چاہیے, وہ آپ نے محاورہ سنا ہوگا, چوری اور سینہ زوری, یہ رویہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند. بلکہ کیا ہونا چاہیے, میں بہت کچھ کر بھی رہی ہوں صبح سے لے کر شام تک, تو میں یہی بات سوچوں اور جانوں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, میں نے حق نہیں ادا کیا, اللہ مجھے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے, مجھے اپنے راستے پر لے چل, میرا ہاتھ پکڑ لے, تو ہاتھ پکڑے گا تو میں آگے چلوں گی, تو نے اگر میرا ہاتھ نہ پکڑا تو دنیا کی کوئی ہستی میرا ہاتھ نہیں پکڑ سکتی. تو یہ اللہ سے حیا ہوگی. سمجھ آ گئی ہے ہمیں؟ انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے کہ ہم اپنے لیکچر کو جلدی جلدی وائنڈ اپ کریں
پھر میں آپ سے پوچھوں گی کہ اللہ سے حیا کے معنی آپ کو کیا سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے. دوسری قسم, چند قسموں کو ہم لیں گے انشاءاللہ موٹی موٹی, اس میں ساری چیزیں ہماری انشاءاللہ تعالیٰ کور ہو جائے گی. لوگوں سے حیا. اب لوگوں سے حیا کیا ہے؟ اب حیا یہ ہے کہ استاد نے سوال کیا, آپ کو جواب بھی آتا ہے, آپ اتنے سارے اسٹوڈنٹس کے اندر بیٹھے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں نہیں مجھے تو شرم آتی ہے, میں تو نہیں بتاتی. نہیں, یہ حیا نہیں. اچھا, آپ اتنے سارے محفل میں بیٹھے ہیں, سب تیار ویار ہوئے ہوئے ہیں, شادی بیاہ کا خوشی کا موقع ہے, اور وہاں پہ اذان کا ٹائم ہو گیا ہے, اور آپ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں ابھی یہاں تو کوئی بھی نہیں اٹھ رہا, سارے اتنے پڑھے لکھے ماڈرن تیار شہر ہوئے ہوئے بیٹھے لوگ ہیں. اب میں کہاں اٹھوں ان میں کہاں اٹھ کے نماز پڑھوں, مجھے تو شرم آتی ہے نماز پڑھتے ہوئے جاتے ہوئے. یہ حیا ہوگی؟ نہیں, یہ نہیں حیا, یہ غلط حیا, یہ غلط جگہ پہ ہم اپلائی کر رہے ہیں حیا کے معنی کو. اب آپ آئیں, آپ کہیں جی میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کیسے کہوں ان لوگوں کو, بھائی مجھے تو شرم آتی ہے. کیوں آتی ہے بھائی شرم؟ دوسروں کو اپنی بے دینی کے معاملات پہ شرم نہیں آتی, مجھے دین کو بیان کرتے ہوئے, دین کی کوئی چیز اختیار کرتے ہوئے شرم آتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, مجھے یہ لے کر آنا ہے اپنے اندر. تو اب حیا لوگوں سے کیا ہے, یاد رکھ لیجئے کہ لوگوں سے حیا یہ لوگوں سے شرمانے کے معنی میں نہیں آتی, بلکہ جتنے مینرز, حقوق العباد اللہ نے لوگوں کے حوالے سے مجھ پہ عائد کیے ہیں, ان حقوق العباد کو ادا کرنا ہی حیا کے اندر آتا ہے. لوگوں سے حیا, سب سے بڑھ کر لوگوں سے حیا. ایک جملے میں ہمیں یاد رکھنا ہے کہ لوگوں کو ہماری ذات سے تکلیف نہ پہنچے. بس اس بات پہ ہمیں پکا ہو جانا ہے. میری ذات بے ضرر بن جائے, نہ میری زبان سے, نہ میرے ہاتھ سے, نہ میرے کسی ایکشن سے, نہ میری کسی غلط سوچ سے, نہ میرے کسی غلط فکرے سے دوسرا ہرٹ نہ ہو. اچھا, اب مزید کیا ہے, اسی کو ہی ہم کھولیں گے کیونکہ یہ اور مجھ سے اور آپ سے بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے. شیطان سب سے زیادہ آ کر وار یا اللہ سے حیا کے معاملے میں کرواتا ہے یا لوگوں کے حوالے سے کرواتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نہیں چاہتا کہ ہم جنت میں جائیں. وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. ہماری جنگ شیطان کے ساتھ ہے, ہمیں اس کو ہرانا ہے. ٹھیک ہے. اب مثلا ہم نے کسی سے وعدہ کیا, شیطان تو نہیں چاہے گا کہ ہم وعدہ پورا کریں, ہو گئے توڑو وعدے, جھوٹے وعدے کرو. امانت لی ہے, کوئی امانت ہے, کوئی ذمہ داری ہے, ذمہ داریاں بھی امانت ہے, تو وہ اپنی امانتیں جو ہے وہ ادا نہ کرو. اچھا, کوئی غریب مسکین ہے, کیا کرنا, ہمارے تو اپنے خرچے پورے نہیں ہوتے, ہم دوسروں کی کدھر مدد کریں, وہ ہمیں نہیں آنے دے گا اس سائڈ کے اوپر. پھر والدین ہیں تو ان کے ساتھ بدتمیزی, ان کے ساتھ نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے. یاد رکھیے کہ لوگوں کا مذاق اڑانا, چیخ چیخ کر بات کرنا, لڑائی جھگڑے میں بدتمیزی کرنا, دوسروں کی بےزتی کرنا, لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن بنا دینا, یعنی بعض دفعہ گھروں کے اندر بات بات کا رائی کا کہتے ہیں نا پہاڑ بنانا, اور بات بات کا بتنگڑ بنانا. خاص طور پر یہ ہمارے ہاں اور ہم امت مسلمہ کے ہاں یہ بہت زیادہ چیزیں بہت زیادہ عام ہو چکی ہیں. ہمیں یہ ذرا بھی پتا نہیں کہ یہ کتنے بڑے گناہ کی بات ہے جو ہم دوسروں کے ساتھ رویہ رکھے ہوئے ہیں. ایک ایک چیز ہماری نہ صرف یہ کہ ریکارڈ ہو رہی ہے, ہمیں ایک ایک چیز کا اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب بھی دینا ہے, جواب بھی دینا ہے. لہٰذا بزرگوں کے ساتھ بدتمیزی کرنا, ادب نہ کرنا, چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا نہ معاملہ کرنا, ہمدردی کا معاملہ نہ کرنا. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں آؤٹ اسپوکن ہونا, بولڈ ہونا, یہ بڑی ٹرمز ہیں. تو ایک حد تک چلیں آپ آؤٹ اسپوکن ہوں, بولڈ ہوں, لیکن ایک حد سے آگے تو دین ہمیں اجازت نہیں دیتا. دین ہمیں منع کرتا ہے ان تمام معاملوں کے اندر. اور پھر آپ دیکھیں کہ ہم باہر ہوتے ہیں, جب لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو ذرا سی ابھی ہم کسی کو ٹچ بھی کر جائے نا ایسے جاتے جاتے, تو ہم 100 دفعہ سوری کرتے ہیں, سوری سوری, آپ کو کچھ ہوا تو نہیں, بڑی معذرت, سوری سوری, تکلیف نہ. اور گھر میں آ کر ہم یعنی کہ مردوں کو بھی جگا دیں, اس قدر ہم لوگوں کی زندگیاں, اپنے گھر والوں کی زندگیاں جو ہے ہم نے حرام کی ہوئی ہوتی ہیں. تو یہ جو ہے نا یاد رکھ لیجئے کہ یہ بے حیائی ہے, بے حیائی میں آتا ہے. جھگڑوں سے بچ کر, گالی گلوچ سے بچ کر, بدتمیزی سے بچ کر, دوسروں کا ادب و احترام کر کے, حقوق العباد ادا کر کے, رشتہ داروں کے حقوق ادا کر کے, پڑوسیوں کے جاننے والوں کے حقوق ادا کر کے, یہ سارے معاملات نبھانا یہ حیا کے اندر آتا ہے. اور اس سے منافی اگر ہم کام کریں گے تو یہ بے حیائی ہوگی. اور آپ دیکھیں کہ جب ہم اکٹھے رہتے ہیں جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں, لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں, ہو گئی کوئی بات نہیں, کیا کر لیں, سوری کر لیں, فوراً آپ کو احساس ہوا
فوراً سوری کرنے میں دیر نہیں لگانی کہ بھی ہوگی شیطان آیا ہوا تھا بڑی معذرت. سوری کرنے میں گھبرانا نہیں ہے, سوری کرنے میں ہچکچانا نہیں, سوری کرنے میں شرمانا نہیں ہے. اچھا پھر زیادتی دوسرے نے کی, آپ بے قصور تھے, آپ بے گناہ تھے, تو کیا ہے آپ تھوڑی خاموشی اختیار کر لیں, آپ اپنی زبان اس وقت تھوڑا کنٹرول کر لیں, اس کو اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیں, تھوڑی دیر رک جائیں, اور پھر جب معاملہ ٹھنڈا ہو تو پھر اس کو کسی اور موقع پہ اپنے پوائنٹ آف ویو کو بتا دیں, اس کو بتا دیں کہ بھائی بہن تم اتنا بو رہی تھی, اتنا چیخ رہی تھی, اتنا چلا رہی تھی, تم فلاں موقع پہ اتنا لڑائی جھگڑا کر رہی تھی, یہ ایک پسندیدہ چیز نہیں ہے, میں نے تو یہ نہیں کیا, بتا دیں بعد میں اس کو, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمیں بتایا جاتا ہے, ہمیں کچھ پتا نہیں ہے کہ موت کا وقت کب آ جائے, اور اللہ نہ کرے کہ ان گندگیوں کے ساتھ ہی اگر جانا ہوا, ان بے حیائیوں بے شرمیوں کے ساتھ, یہ ہے بے شرمی, ان بے شرمیوں کے ساتھ اگر جانا پڑ گیا تو کیا بنے گا ہمارا. اور پھر اس کے بعد ایک اور قسم آ جاتی ہے, وہ ہے اپنے آپ سے حیا, خود سے حیا کرنی. وہ کیا ہے, اپنی تنہائیوں کی حفاظت کرنا, پاک دامن رہنا, پاکیزگی اختیار کرنا. آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں نا, یہ ایک نام نہاد روشن خیالی کا دور ہے, یہ تاریخ ترین دور ہے, یاد رکھیے. بے شرمی کا سونامی جو ہے وہ ہماری طرف, ہماری نسلوں کی طرف بڑھ کر اس کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے, لے رہا نہیں, کھڑا نہیں, آ گیا. وہ موبائل انٹرنیٹ کا غلط استعمال جو ہو رہا ہے, اس نے کیا بے حیائی پھیلائی ہوئی ہے. یاد رکھیے اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو, اگر جنت میں جانا چاہتے ہو, تو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں والحافظین فروجہم والحافظات, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں, اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرما رکھا ہے. یہ ہمارے لیے لازم ہے. اور پھر سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے حکم دیا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یعنی یہ نہیں کہ صرف عورت نے کرنی ہے, مرد نے بھی اتنا ہی اپنا حصہ ڈالنا ہے شرم و حیا کی حفاظت کر کے, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر کے. گویا گندی غلیظ گفتگو دیکھنا, سننا, پڑھنا, بولنا, شیئر کرنا اللہ تعالیٰ نے بالکل منع کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن, اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ نے بے حیائی کے سارے کام جو کھلے ہیں یا چھپے اللہ نے منع کیا, نہ چھپ کے نہ پبلکلی, جائز ہے ہی نہیں ہمارے. تو گویا اپنے آپ سے حیا کیا ہوگی, یہ ہمیں جاننا ہے کہ نہ غلط دیکھنا, نہ غلط سننا, نہ غلط سوچنا, نہ غلط بولنا, نہ غلط شیئر کرنا. پھر مرد اور عورت تنہائی میں ایک دوسرے کے ساتھ اکیلے نہیں ہوں گے. مرد عورتوں کو بلا وجہ نہیں دیکھیں کہ ضرورتاً تو چلیں آپ بات کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, بلا وجہ نہیں, بغیر ضرورت نہیں, گھورنا نہیں, نہ مرد عورتوں کو گھورے نہ عورتیں مردوں کو گھوریں. یعنی اگر آپ کو کوئی حسین و جمیل کوئی بندہ نظر بھی آ رہا ہے تو عورت کے لیے بھی کیا ہے اپنی نظروں کو بچانا, مرد کے لیے بھی کیا ہے اپنی نظروں کو بچانا. اچھا پھر اس کے علاوہ ایک دوسرے کو ٹچ نہیں کرنا, یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ٹچ نہیں ہونا چاہیے. اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے جب آپ خواتین سے بیعت لیتے تھے تو آپ ہاتھ بھی ان کو لگاتے تھے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک ہمیں ایک سمجھیں کہ ایک ڈسٹینس جو ہے مینٹین رکھنا ہے, ایک مرد اور ایک عورت کے حوالے سے یہ ہمیں لازمی اختیار کرنا ہے. اچھا پھر اس کے علاوہ ایک قسم ہے ہماری لباس میں حیا. اب لباس میں حیا کیا ہوگی کہ سی تھرو نہیں ہونا چاہیے, ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے, اس میں اسراف نہیں ہونا چاہیے, اس میں تکبر نہیں ہونا چاہیے. پھر گفتگو کے اندر حیا آ جاتی ہے, ظاہری بات ہے کہ فحش لطیفے سنانا, میاں بیوی کی پرسنل باتیں شیئر کی جاتی ہیں, وہ بہت زیادہ غلط ہے. گالی گلوچ کرنا, فحش لطیفے سنانا, گندی قسم کی شاعری, شعر و شاعری. اور پھر ہم یہ سب کام کر رہے ہوتے ہیں, پھر کہتے ہیں کیا ہے بات ہی تو کی ہے نا, کام تو نہیں نہ کیا, بات ہی تو کی ہے. باتوں کے چسکے لے کر کیا کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی باتیں کرنی, بہتان تلاشی کرنا, اکڑ پن اختیار کرنا, اجڑ پن اختیار کرنا, یہ ساری گفتگو کی حیا کے حوالے سے آ جاتا ہے. اور پھر دین کے معاملے میں حیا, کہ دین کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھئی ادھر حیا نہیں کرنی. کیسے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی خواتین کی بڑی تعریف فرمائی کہ کتنی اچھی عورتیں ہیں کہ دین سیکھنے کے معاملے میں وہ حیا نہیں کرتی. اب آپ دیکھیں نا کہ خواتین آتی ہیں, کوئی بات پوچھنی ہے, کوئی سوال کرنا ہے, کوئی پرسنل سوال کرنا ہے, کوئی دین سے ریلیٹڈ ہے, تو آپ مسئلہ پوچھنے میں شرمائے نہیں,
مسئلہ پوچھیں, کیونکہ یہ شیطان ہمیں چاہتا ہے کہ ہم غلط مسئلوں یا جانے بغیر ہم کوئی بھی دین کا کام کرتے رہیں اور پھر اللہ کی ناراضگی مول لیتے رہیں. بہتر نہیں ہے کہ ہم پوچھ لیں. کیا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ, اللہ نہیں شرماتا حق بیان کرنے سے. اللہ نے اپنے بارے میں صاف کر, لہٰذا دین میں کہتے ہیں شرع میں کوئی شرم نہیں, دین سیکھنا ہے سیکھیے. پھر عورتوں کے لیے حیا, یہ اب آ جاتا ہے میرے اور آپ کے لیے. یاد رکھیے کہ ایک بچی اور ایک عورت کی بہت بڑی, سب سے بڑی خوبی اس کی پاک دامنی ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت مریم علیہ السلام کی جو ہے وہ مثال دی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سنت فرجہا, کہ وہ انہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. پھر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھیں گے. مدین وہ تشریف لے کر گئے ہیں تو وہاں پر وہ 2 لڑکیاں آتی ہیں ان سے ملنے کے لیے. اللہ نے قرآن میں ان کی جو با حیا والی چال ہے نا, اس کو خاص طور پہ قرآن نے ہائٹ لیا کہ وہ کیسے آ رہی ہیں, بہت زیادہ شرماتے ہوئے آ رہی. ٹھیک ہے, تو یہ شرم جو ہے نا یہ شادی شدہ کے لیے بھی ہے اور غیر شادی شدہ کے لیے بھی ہے, اور ساری زندگی کے لیے. یہ نہیں کہ زندگی کے کسی ایک حصے میں ہوگی اور دوسرے حصے میں ہم اس کو چھٹی دے دیں گے, خدا حافظ کہہ دیں گے. نہیں, خدا حافظ نہیں کہنا. پھر آپ دیکھیں کہ ایک صحابیہ فرماتی ہیں, یعنی میں جنرل شرم و حیا کے معاملات کو ڈسکس کر کے بس اس کو وائنڈ اپ کرنے جا رہی ہوں, کیونکہ اب یہ اینڈ پہ ہمارا ٹاپک ہے. ٹھیک ہے, ایک صحابیہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مسکین میرے دروازے پہ آتا ہے, مجھ سے کچھ مانگتا ہے, میرے پاس کچھ نہیں ہوتا, مجھے شرم آتی ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, میں اب اس کو کیا دوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ پہ کچھ نہ کچھ رکھ دیا کرو, خواہ جلا ہوا کھر ہی کیوں نہ ہو, یعنی پایا ہوتا ہے نا وہ ہی کیوں نہ ہے, وہ آپ اس کو دے دیں. یعنی اگر ہمیں اللہ نے ہمیں توفیق دیا ہے تو اگر ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو ہمیں ضرور اس کی مدد کر دینی چاہیے. گویا شرم جو ہے نا وہ زندگی کے چھوٹے سے لے کر بڑے مسئلے تک کو ہینڈل کرواتی ہے, ہمیں کوئی اچھا راستہ دکھاتی ہے, ہمیں اللہ کی رحمت, اللہ کا قرب پانے کا ذریعہ بتاتی ہے حیا. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا کہ بے شک وہ لوگ جو مسلمانوں میں یا لوگوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں, ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. دردناک عذاب ہے بے حیائی کا فروغ دینا, فحش چیزوں کو پھیلانا, گندی چیزوں کو پھیلانا. اس سے بچنے کی ضرورت ہے, اور اگر ہم اس کو پائیں گے تو ہمارے لیے فائدہ ہے. اسی لیے جو میں نے ابھی آپ کو وہ حدیث سنائی تھی کہ اگر حیا نہ رہے تو جو جی چاہے کر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب مجھے حیا کو کیسے پیدا کرنا ہے اپنے اندر, یہ بھی ایک بہت سیکھنے کی بات ہے. یاد رکھیے بے حیائی کوڑا کرکٹ ہے, گندگی اور غلاظت کا ڈھیر ہے. حیا ہونا, با حیا ہونا ایک پورا لائف سٹائل ہے. ہمیں یہ مانگنا ہے, ہمیں سب سے زیادہ اس کے لیے دعائیں کرنی ہے, اللہ ہمیں با حیا لوگوں میں شامل فرما دے. میں ہمارے بچوں کو, ہم کہتے ہیں اللہ ہماری بچیوں کو شرم و حیا عطا, نہ ہمارے بچوں کو شرم و حیا عطا فرما. پھر حیا کے موضوعات کو جانیں, پڑھیں, سیکھیں, ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے. اور پھر اللہ نے ہمیں ایک ٹپ دی بہترین خوبصورت, جب ہم نمازیں ادا کریں گے تو ہمارے اندر حیا کا یہ سٹیمنا آٹومیٹکلی پیدا ہونا شروع ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ بے شک نماز بے حیائی اور فحش سے روکتی ہے. پھر اللہ نے کہا ولا ذکر اللہ اکبر, اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے, وہ بھی ہمیں بے حیائی اور فحش سے روکتا ہے, غلط کاموں سے. بے حیائی فحش کو فوراً لے آئے. ابھی میں نے آپ کو اللہ کے حیا بتائی, اللہ سے حیا, لوگوں سے حیا بتائی, پھر اپنے آپ سے حیا بتائی, پھر میں نے خواتین کی حیا کے بارے میں بات کی, پھر میں نے گفتگو کے بارے میں آپ کو بتایا, پھر میں نے آپ کو لباس کے بارے میں بتایا, پھر میں نے آپ کو جنرل حیا کے بارے میں بتایا. ساری چیزوں کو آپ کور کر لیجئے اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا, اللہ کی کے دین سے جڑ کر اور خاص طور پر اللہ کے قرآن سے غور و فکر والا تعلق ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. قرآن تو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ, الحمد سے والناس تک 2-2, 3-3, 4-4 بار قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے, پڑھیے, ضرور پڑھیے, لیکن زندگی میں ایسے ہی نہیں پڑھنا. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ مجھے اور آپ کو قرآن کو غور و فکر کے ساتھ سمجھنا ہے. جیسے ابھی ہم بیٹھے ہیں, ابھی ہم نے بیٹھ کر ایک حیا کے ٹاپک کو لیا, دیکھیں کتنا زیادہ ہم نے ٹائم لگا دیا. اللہ کی 2-2, 3-3, 4-4 آیتیں یہ تقاضا کرتی ہیں کہ ہم قرآن کو سیکھیں A to Z, اور ہم کسی بھی قرآن کلاس سے جڑ جائیں, کسی سے بھی جڑیں, لیکن ہمیں جڑنا ہے, ہمارے پاس نجات کا یہی ایک راستہ ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہیں اپنے لیے. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا صحبت صالح, اچھے لوگوں کی کمپنی اختیار کرنا, یہ بھی ایک ہمارے اندر جذبہ پیدا کرتی ہے. دوسرا یہ کہ ہم یہ دیکھیں کہ حیا جو ہے نا وہ ہمیں اگر پیدا کرنا ہے, وہ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے
کہ اللہ تعالیٰ جنت کے لیے ماسٹر پیس لوگوں کا انتخاب کر رہے ہیں دنیا کے اندر. ٹھیک ہے, تو مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو حیا سے خوبصورت بنانا ہے, اپنے کردار کو خوبصورت بنانا ہے, اپنے رویے کو, اپنے عمل کو خوبصورت بنانا ہے. اور ہمیں لوگوں کو, جیسے میں نے کہا نا حیا کیسے پیدا کریں, اپنے ارد گرد لوگوں کو اجازت دیں کہ وہ ہمیں ہماری غلطیاں بتا سکیں. ہمارے بچے, ہمارے بہن بھائی, ہمارا شوہر, ہمارے والدین بفرے نہیں. اگر کوئی ہمیں ہماری غلطی بتا رہا ہے کہ یہاں آپ غلط ہیں, آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ واقعی اس نے کہا ہے تو میں ممکن ہوں, اور اگر آپ ہیں تو پھر سوری کرنا, اس کو کمپنسیٹ کرنا ہے. جب ہم اپنی اصلاح کرتے چلے جائیں گے نا, تو آپ دیکھیں گی کہ بہت زیادہ خوبصورتیاں جو ہے وہ آنا شروع ہو جائیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے ہم اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں. ایک آخری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ نے فرمایا کہ فحش گوئی جس چیز میں ہوگی اسے عیب دار بنا دے گی, اور حیا جس چیز میں ہوگی اسے خوبصورت بنا دے گی. اللہ ہمیں حیا عطا کرے, اندر اور باہر سے حیا عطا کرے. ایسی حیا دے کہ ہم اپنی غلطیوں کو جانیں, اعتراف کریں, اس پر شرمندگی کا احساس ہو, اللہ کے سامنے ہمیں ندامت کا احساس ہو, ہم اللہ سے دعا کر سکیں کہ اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرما دے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری دعائیں, اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی, کہ اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں, پرہیزگاری کا, پاک دامنی کا اور غنا کا سوال کرتا ہوں. ایک اور دعا, اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء, اے اللہ میں ناپسندیدہ اخلاق, اعمال اور خواہشات سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان چیزوں کو جان سکیں. اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ. چند چیزیں ہم نے جانی, یقین کیجئے کہ یہی چیزیں ہیں جو ہمارے کام آنے والی ہیں. دنیا کا ہر کام, دنیا کی ہر ذمہ داری بے شک وہ ہمیں اجر دے گی, ہم نے اچھے نیت سے یہ ساری چیزیں وہ کر رہے ہیں بحیثیت مسلمان. لیکن یہ جو چیزیں اور یہ جو محفل ہے نا, یہ میرے اور آپ کا اپنا ذاتی ٹائم ہے کہ ہم اس میں بیٹھ کر اپنے رب سے تعلق کو فیل کرتے ہیں, ہم دعا مانگتے ہیں, ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں, ہم علم کے مسافر بنتے ہیں. وہ طالب علم جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار دعائیں دی ہوئی ہیں. اللہ ہمیں ان طالب علموں کے اندر شامل فرمائے اور ہمیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین. یہاں پہ ہم بات کو ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.